रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 5वां बाब 38वीं और 39वीं 2 आयात सिर्फ हम पढ़ेंगे, बाकी हिस्सा हम आइंदा इतवार सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो ज़रूर निकाल लें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 5वां बाब और इसकी 38वीं और 39वीं 2 आयात लिखा है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि शरीर का मुकाबला न करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमांचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। कलाम मुकद्दस का यह हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान अक़दस से यह हिस्सा इरशाद फरमाया है, जो पहाड़ी वाज के नाम से मारूफ है। खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर फकीहों फरीसियों की रास्तबाजी को टारगेट किया हुआ है, और जो वो लोगों पर जाहिर करते थे दरअसल वो नहीं थे। तो खुदावंद यीशु मसीह लोगों पर वाज़े कर रहे हैं, उन पर ये जाहिर कर रहे हैं कि असल में ये फकीह फरीसी शरा के आलिम अंदर हैं क्या और इनके बाहर क्या है। सो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी इनकी रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम कभी भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। इसी ताल्लुक से खुदावंद यीशु मसीह ने तकरीबन कुछ 6 मुख्तलिफ बातें की हैं, जिसमें से आज हम 5वीं बात पर हैं। पहले हमने गुस्से के बारे में सीखा, फिर जिना के ताल्लुक से, फिर तलाक के बारे में, फिर कसमों के बारे में, और आज ये 5वीं बात है, और इससे जो नेक्स्ट पैसेज है वो 6ठी बात होगी। सो 6 मुख्तलिफ बातों के जरिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों ईमानदारों को समझाया है कि ये जो रास्तबाजी है, ये जो दिखावे वाली है, ये जो ऊपरी है, सतही है, ये दुरुस्त नहीं है। अगर तुम वाकई खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें अपने आप को इस रास्तबाजी से ऊपर लाना होगा। अब जो 5वीं बात यहां बयान की गई है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले। मूसवी शरीयत क्या तालीम देती है? आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। तो इस बात को पढ़कर और फिर अगली बात को पढ़कर जो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि शरीर का मुकाबला, अगर कोई तेरे दाहिने गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ। तो ऐसे लगता है कि जैसे पुराने अहद का खुदा बड़ा गुस्सीला और गुस्से वाला है, जबकि नए अहद का जो खुदा है ये बड़ा मेहरबान है। ऐसा ही लगता है। हाँ जी, क्या ख्याल है? पुराने अहद का खुदा गुस्से वाला है, लेकिन नए अहद का खुदा मेहरबान है। खुदा तो यकसा है, फिर तालीम क्यों डिफरेंट है? हाँ? नहीं, ये बाइबल में लिखा है, मूसवी शरीयत में लिखा है। हाँ, हाँ, खरूज की किताब में 3 दफा इसका जिक्र किया गया है। और क्यों ऐसा है? पुराने अहद में खुदा कह रहा है आंख के बदले दांत के बदले, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में क्या कहता है? शरीर का मुकाबला ना करो, और अगर कोई तेरे दाहिने गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ
پھیر دے. تو یہاں سے ایک تاثر لیا جاتا ہے کہ شاید پرانے عہد کا خدا سخت خدا ہے، لیکن نئے عہد کا جو خدا ہے وہ بڑا سافٹ ہارٹڈ ہے، بڑا نرم دل ہے، رحم دل ہے. لیکن یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ہمیں ایسا لگتا ہے. خدا تو لا تبدیل ہے، جیسے ابھی افتخار صاحب بیان کر رہے تھے کہ خدا تو یکساں ہے، وہ بدلنے والا نہیں ہے. خدا لا تبدیل ہے، کبھی تبدیل نہیں ہوتا، کبھی بدلتا نہیں ہے. اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہاں بیان کیا گیا ہے کہ ایک داہنے گال پہ کوئی تمانچہ مارے بایاں بھی پھیر دے، تو پرانے عہد میں یہ کہا گیا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اس کو سمجھنے، انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. بہت دفعہ لوگ ایسی باتوں کی بنا پر جو ان کے لیے کوئی سمجھداری کا باعث نہیں ہوتا، تو انہیں لگتا ہے کہ بائبل مقدس میں تضاد پایا جاتا ہے، ابہام پایا جاتا ہے، ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے. پرانا عہد کچھ کہتا ہے اور نیا عہد کچھ تعلیم دیتا ہے. ایک جگہ خدا کچھ کہتا ہے، دوسری جگہ خدا کچھ کہتا ہے. لیکن یہ وہ لوگ بیان کرتے ہیں، یا یہ ان لوگوں کا ماننا ہے جو بائبل مقدس کو سطحی پڑھتے ہیں، صرف اوپرا نالج رکھتے ہیں اور صرف اپنے دنیوی نالج کی طرح کی مدد سے اسے سمجھنا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، جب ہم روح القدس کی رہنمائی میں سمجھتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا ادراک حاصل ہوتا ہے اور اس بات کا فہم مل جاتا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے اس میں کسی طرح کا کوئی تضاد موجود نہیں ہے. پرانے عہد کا خدا، نئے عہد کا خدا ایک خدا ہے. جس نے پرانا عہد لکھوایا ہے اسی نے نیا عہد لکھوایا ہے، اور دونوں عہود میں کسی طرح کی کوئی بھی کمی یا کمزوری یا ویکنس نہیں ہے. آمین. اور نہ ہی یہ کوئی بدلا ہوا کلام ہے، نہ تبدیل شدہ کلام ہے کہ جی کلام بدل گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. آمین. کلام کیسے بدل سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس کلام کو جو ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں ہے، بھائی کتنی دفعہ جلایا گیا ہے، پھر جلا دیا جائے. دنیا میں سے جتنی ہمارے پاس بائبل مقدس ہے ساری کی ساری ختم کر دی جائے، یہاں تک کہ جتنے ہمارے بائبل سوسائٹیز میں دنیا میں یا دیگر جگہوں پہ بائبل مقدس کے اوریجنل متن بھی موجود ہے، بھائی ان کو بھی ختم کر دیا جائے، بائبل مقدس پھر بھی ختم نہیں ہو سکتی. پتہ ہے کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ یہ کلام تو صرف ان اوراق میں ہی قید نہیں ہے، یہ کلام تو ان فضاؤں میں، ان ہواؤں میں بھی موجود ہے. ہاللیلویا. اس لیے اس کلام کے بدلنے، تبدیل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے محافظ نہیں ہیں، نہ ہماری ڈیوٹی لگی ہے کہ ہم نے بائبل مقدس کی حفاظت کرنی ہے. بائبل مقدس کا محافظ خود خدا ہے، اس کا سنبھالنے والا، اسے پروٹیکٹ کرنے والا، اور آج تک اسے دنیا میں قائم رکھنے والا کون ہے؟ خدا ہے. آمین. اسی لیے تو دیکھیں جو کلام خدا نے ابتدا میں کیا، مرد خدا موسیٰ تو اس وقت موجود نہیں تھا، کہ تھا جب آدم اور حوا کو خدا نے بنایا، تخلیق کیا. اس سے پہلے خدا نے باقی چیزوں کو بنایا ہے 5 دن میں، تو اس وقت تو مرد خدا موسیٰ نہیں تھا. لیکن یاد رکھیں کہ مرد خدا موسیٰ پر روح القدس کے وسیلے رویل کیا گیا کہ بھئی یہ تیرے آنے سے پہلے کلام کیا جا چکا ہے، اسے لکھ لے، قلم بند کر لے. اس لیے موسیٰ نے تو اسے محفوظ نہیں کیا تھا، اسے تو پہلے ہی روح القدس نے محفوظ کیا ہوا تھا. اور آج بھی اگر یہ پھر ختم کر دیا جائے، پھر خداوند اپنے کلام کو ایز اٹ از لکھوانے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. آمین. خدا نے ابتدا میں جن چیزوں کو تخلیق کیا، انسان کو ہی بنایا، تخلیق کیا، یا
हवाओं, परिंदों और जानवरों को बनाया, जड़ी बूटियों को पैदा किया, फसलों को उगाया। तो देखें खुदा के कलाम की कुव्वत और कुदरत। दुनिया में आज तक जो खुदा ने इब्तदा में कहा था वो आज तक फजाओं में मौजूद है, और आज तक ये जमीन अपने अंदर दरख्त, पौधे और जड़ी बूटियां और मुख्तलिफ और चीजों को उगाती जा रही है। आमीन। पहाड़ों पर कौन जाके पानी देता है या कोई उन्हें खाद देता है या और कोई उनको प्रोटेक्ट करता है? ये दरअसल वो खुदा का कलाम और वो अल्फाज हैं जो आज तक हवाओं और फजाओं में मौजूद हैं, जो आज तक तख्लीक का काम करते हैं। इसलिए कलाम के बारे में इस तरह का सोचना या इस तरह की राय कायम करना जो है ये दुरुस्त नहीं है। अब यहां कलाम मुकद्दस में जो हमने पढ़ा है कि तुम सुन चुके हो, क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? आंख के बदले आंख और दांत के बदले। अब मैं तुमसे ये कहता हूं, अब खुदावंद यीशु मसीह जब ये कहते हैं कि ये तो कहा गया था, लेकिन तुम फकीहों, फरीसियों, शरा के आलिमों ने इसकी तशरीह गलत कर दी। मैं तुम्हें दुरुस्त तशरीह बताता हूं कि इसकी दुरुस्त तशरीह क्या है। तुमने लोगों को गलत तालीम दी है, गलत सिखाया है। बाइबल मुकद्दस में जो लिखा है वो एज इट इज वैसे ही है, जैसे लिखा है आज भी वो कलाम वैसा ही है, लेकिन तुमने तशरीह तब्दील की है। मैं तुम्हें आज दुरुस्त तशरीह बताता हूं। खुदावंद यीशु मसीह इन यहूदियों से हम कलाम हैं। अब मैं आपकी तवज्जो इस पैसेज की तरफ या इस हिस्से की तरफ दिलाना चाहता हूं। आए जरा मेरे साथ पुराने अहद में से खुरूज की किताब, इसका 21वां बाब देख लें। खुरूज की किताब, इसका 21वां बाब और इसकी 22वीं आयत से लिखा है, अगर लोग आपस में मारपीट करें और किसी हामिला को ऐसी चोट पहुंचाएं कि उसे इस्कात हो जाए, यानी उसका फल झड़ जाए, पर और कोई नुकसान ना हो, तो उससे जितना जुर्माना उसका शोहर तजवीज करे लिया जाए, और वो जिस तरह काजी फैसला करें जुर्माना भर दे। लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो तू जान के बदले जान ले। क्या कर? जान के बदले और आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और हाथ के बदले पांव के बदले, जलाने के बदले जख्म के बदले और चोट के बदले चोट। ये मूसवी शरीयत कह रही है और उन लोगों से कह रही है जो इस वक्त मूसा को अपना लीडर मानते हैं। बने इस्राएल कौम जो है उनसे हम कलाम है, यानी तमाम दुनिया से ही हम कलाम है। 26वां बाब देख लें जरा, खुरूज की किताब, इसका 26वां बाब और इसकी 27वीं आयत देख लें। यहां पे लिखा है, सॉरी, इसी बाब की 26वीं और 27 आयत देखनी थी। 21वें बाब की 26वीं और 27वीं दो आयत लिखा है, और अगर कोई अपने गुलाम या अपनी लौंडी की आंख पर ऐसा मारे कि वो फूट जाए, तो वो उसकी आंख के बदले उसे आजाद कर दे। अगर कोई अपने गुलाम या अपनी लौंडी का दांत मार कर क्या कर दे, तोड़ दे, तो वो उसके दांत के बदले उसे आजाद कर दे। आगे एक और अहबार की किताब देख लें। अहबार की किताब, इसका 24वां बाब और इसकी 19वीं आयत से लिखा है, और अगर कोई शख्स अपने हमसाए को ऐबदार बना दे, तो जैसा उसने किया वैसा ही उससे किया जाए। यानी उज तोड़ने के बदले उज तोड़ना हो, और आंख के बदले आंख और दांत के बदले जैसा ऐब उसने दूसरे आदमी में पैदा कर दिया है वैसा ही उसमें भी कर दिया जाए। इस्तिस्ना की किताब, इसका 19वां बाब, इस्तिस्ना की किताब, इसका 19वां बाब और इसकी 18वीं आयत में लिखा है,
اور قاضی خوب تحقیقات کریں اور اگر وہ گواہ جھوٹا نکلے اور اس نے اپنے بھائی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہو، 21ویں آیت تک، تو جو حال اس نے اپنے بھائی کا کرنا چاہا تھا وہی تم اس کا کرنا، اور یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے، اور دوسرے لوگ سن کر ڈریں گے اور تیرے بیچ پھر ایسی برائی، اور تجھ کو ذرا ترس نہ آئے جان کا بدلہ، جان کا بدلہ، آنکھ کا بدلہ، دانت کا بدلہ، ہاتھ کا بدلہ اور پاؤں کا بدلہ۔ اس لیے یاد رکھیں جب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، تو یہ بات درست ہے۔ بائبل مقدس میں یہ کہا گیا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 3 دفعہ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، خروج کی کتاب، احبار کی کتاب اور استثناء کی کتاب میں اس بات کو قلم بند کیا گیا ہے۔ اب جب ہم اس حصے کو پہاڑی واز کو سیکھ رہے تھے تو مبارکبادیوں کے بعد میں نے ایک بات شیئر کی تھی کہ شریعت کو 3 مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ کون کون سا ہے؟ اخلاقی شریعت، ویری گڈ، شہری شریعت، رسمی شریعت، شاباش، ویری گڈ۔ کس نے بتایا تینوں؟ ویری گڈ، کھڑی ہو جائیں ذرا آپ۔ پرسلا، زوردار تالیاں بجائیں پرسلا کے لیے، شاباش، تھینک یو۔ اب خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ آجیں آگے جگہ ہے۔ تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ اب جو 20ویں باب تک شریعت بیان کی گئی ہے یہ اخلاقی شریعت، لیکن 21ویں باب سے لے کر 23واں جو باب ہے نا خروج کی کتاب، اس کے 21ویں باب سے لے کر 23ویں باب تک یہ ہے سول لا۔ کون سا ہے؟ سول لا یا شہری شریعت کے جو تمہارے قوانین ہیں رہنے سہنے کے وہ کیا ہوں گے۔ اور اب آپ خیال کریں کہ یہ جو بات آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت کی گئی ہے، پاؤں کے بدلے پاؤں، جان کے بدلے جان، یہ بات اخلاقی شریعت میں نہیں بلکہ شہری شریعت میں کی گئی ہے۔ کہاں پہ کی گئی ہے؟ شہری، نہ تو سیریمونیل لا ہے نہ ہی یہ اخلاقی شریعت ہے، اور یہ کون سی شریعت ہے؟ شہری شریعت یا سول لا ہے۔ اور سول لا جو ہے شہری شریعت جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خروج کی کتاب میں موجود ہے 21ویں باب سے لے کر 23ویں باب تک ہے، 21ویں باب سے لے کر 23ویں باب تک ہے۔ سو آگے آ جائیں، ہے جگہ۔ گیبریل صاحب کے ساتھ بچوں کو ذرا سنڈے اسکول بھیج دیں پلیز۔ یوبل اوپر چلے جائیں دونوں بچے، شاباش، جلدی سے چلے جاؤ۔ اوکے، اب یہ جو شہری شریعت ہے یہاں خدا نے قاضیوں سے کلام کیا۔ کن سے کلام کیا تھا؟ قاضیوں سے، ججز سے کہا تھا کہ تم لوگوں نے فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ جب تمہارے پاس کوئی فیصلے کے لیے آتا ہے، مطلب کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے، تو اس کا فیصلہ تم نے ایسے کرنا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی آنکھ نکالی ہے تو تم نے بھی اس کا فیصلہ ایسے ہی کرنا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی ججمنٹ میں اور اپنی عدالتوں میں انصاف کرنا ہے، بے انصافی نہیں کرنی جیسی ہمارے ہاں بے انصافی نظر آتی ہے یا نا انصافی نظر آتی ہے۔ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے
ان ججز سے ہم کلام ہے اور ان قاضیوں سے جو انصاف کرنے والے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا فیصلہ آئے کہ کسی نے کسی کی جان لے لی ہے تو تم نے کوئی رعایت نہیں برتنی، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے؟ جان کے بدلے جان لینی ہے۔ کسی نے آنکھ نکال دی ہے تو تم نے اس کے لیے بھی معاف نہیں کرنا۔ آج بھی دیکھ لیں جہاں پر ایسے قوانین ہیں وہ ملک بڑے سرخرو ہیں، وہاں جو جرائم کی شرح ہے وہ بہت کم ہے، لیکن جہاں پہ معافی، ہر بات پہ معافی ہے، آزادی ہے، وہاں پہ جرائم بھی بڑھ رہے ہیں، دن بدن روز بروز ترقی کر رہے ہیں جرائم۔ لیکن یاد رکھیں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے، اور ان تمام لوگوں کو جو اس وقت پہاڑی واز میں خداوند یسوع مسیح کے سامنے کھڑے ہیں، ان سے خدا کا کلام مخاطب ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن تم نے اس کا غلط استعمال کیا ہے۔ یہ کہا تو قاضیوں کو گیا تھا، کہا تو قاضیوں کو گیا تھا۔ بھائی جب عدالت میں کوئی بات جائے تو انہوں نے اس طرح کی عدالتیں لگانی ہیں، اس طرح کا انصاف کرنا ہے، لیکن تم اپنے فیصلے خود ہی کرتے ہو۔ مطلب کسی نے تمہاری آنکھ نکال دی ہے، بجائے اس کے کہ عدالت جاؤ، تم عدالت نہیں جاتے بلکہ اس کا بدلہ خود ہی لیتے ہو، آنکھ کے بدلے آنکھ نکال دیتے ہو۔ کسی نے پاؤں تمہارا توڑا ہے تو تم بھی کیا کر دیتے ہو؟ پاؤں توڑ دیتے ہو۔ اور یہی تعلیم تم لوگوں کو دے رہے ہو کہ خدا نے کہا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے، خدا نے کہا ہے کہ میں نے عام لوگوں کو یہ کلام نہیں دیا ہے۔ یہ کلام عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ کن کے لیے ہے؟ قاضیوں کے لیے ہے، عدالتوں کے لیے ہے، ججز کے لیے ہے، کہ ججز جب فیصلہ کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، تو ان کا کرائیٹیریا یہ ہونا چاہیے اور ان کا معیار، ان کا سٹینڈرڈ فیصلے کے لیے یہ ہونا چاہیے جو خدا کا کلام یہاں رہنمائی کر رہا ہے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں بہت دفعہ اس بات کا بیان کیا گیا ہے، پرانا عہد تو خود اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ بدلہ لینے والے تم نہیں بلکہ خدا خود کہتا ہے کہ بدلہ لینے والا میں ہوں، تم بدلہ لینے والے، یہ تمہاری جاب نہیں ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تمہیں کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہے تو تم اس کا کیا کرو؟ نقصان کرو۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے، بدلہ لینا میرا کام ہے۔ اس لیے تم میرا کام جب کرتے ہو تو دراصل میرے احکام کی پاسداری کرنے کی بجائے حکم عدولی کرتے ہو، تم میرے کلام کے اگینسٹ اور خلاف چلتے ہو۔ اس لیے بہت واضح اور بہت کلیئر اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ بڑا سخت قانون ہے جس میں کوئی رحم ہی نہیں ہے، کوئی ترس ہی نہیں ہے، کیسا خدا ہے، اتنا سخت خدا ہے، اتنا جابر خدا ہے جو اس طرح کے قوانین بناتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ قانون جو بنایا گیا ہے یہ سخت نہیں ہے بلکہ بہت رحم دلی سے بھرا ہوا ہے۔ میں ابھی آپ کی رہنمائی کروں گا کہ کیسے اس میں رحم دلی نظر آتی ہے، یا کیسے اس میں خدا کا ترس، محبت، پیار اور عقیدت نظر آتی ہے۔ اس طرح سے ہوتا یوں تھا جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، گناہ ایک کرتا ہے، جیسے کسی نے قتل کر دیا، قتل کرنے والا بھاگ جاتا ہے، عام طور پہ قتل کرنے والا بھاگ جاتا ہے، پولیس کن کو اٹھا لیتی ہے؟ گھر والوں کو۔ اب انہوں نے تو قتل نہیں کیا، بھائیوں کو اٹھا لے گئی، بہنوں کو اٹھا کے، ماں ملی اس کو لے گئی، باپ ملا اس کو لے گئی، تو ان لوگوں نے تو گناہ، ان لوگوں نے تو قتل نہیں کیا ہے۔ خدا کے کلام نے ریسٹرکٹ کیا ہے، سمجھے کہ یہ خدا کا رحم ہے، ترس ہے۔ خدا کہتا ہے جس نے گناہ کیا ہے اس کو سزا دی جائے، باقی گھر والوں کو کیوں سزائیں دیتے ہو، باقی گھر والوں کو کیوں پیٹتے ہو، مارتے ہو اور ان کو نقصان پہنچاتے ہو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جن کو مفت میں یا
بلا وجہ کی سزائیں دی جاتی ہیں تو کیا ان کے لیے یہ رحم والا قانون نہیں ہے؟ یہ کیا ترس والا قانون نہیں ہے کہ ان کو بلا وجہ سزا ملے اور خدا ان کے لیے رحم دلی یہ دکھا رہا ہے کہ ان لوگوں کو ہاتھ نہ لگاؤ, ان لوگوں کو سزا نہ دو. تو ان کے لیے کیا ہے یہ قانون؟ رحم دلی کا قانون ہے. اور ان دنوں میں ہوتا یوں تھا کہ گناہ ایک کرتا تھا اور سزا بہت سارے لوگوں کو ملتی تھی. پھر ایک اور بات جو ان دنوں میں پنپ رہی تھی, بڑھ رہی تھی, وہ یہ کہ قانون جو تھا یہ کمزوروں کے لیے بنتا جا رہا تھا. جیسے ہمارے ہاں بھی ہے قانون, کن کے لیے ہے؟ کمزوروں کے لیے. بڑے لوگ اشارہ بھی توڑ دیتے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. بائک والے اشارے سے 10 قدم پیچھے ہو تو انہیں بلا لیا جاتا ہے, یا گاڑی والے کو بھی, عام گاڑی والے کو, ہمارے جیسے کو بلا لیا جاتا ہے, بھئی یہاں کیوں کھڑے ہو, ایسا ہی ہے. لیکن باقی سارے اشارے توڑ بھی جائیں تو پولیس خود انہیں پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے, ہمیں انتظار کرا رہی ہوتی ہے, ان کو نکال رہی ہوتی ہے کہ یہ بندے درست ہیں, آپ سب غلط ہیں, آپ یہاں ویٹ کریں, یہ بہت ضروری کام جا رہے ہیں, آپ کے کام ضروری نہیں ہے. مطلب ہماری انسلٹ عام بندے کی کیا ہے یہاں پر؟ انسلٹ ہے, بے عزتی ہے. یہ اس طرح سے کسی کو, باہر ایسا نہیں ہے. میں خود بھی ایک ملک میں گیا ہوں جہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ بالکل بھی عام لوگوں کی طرح پھرتے ہیں. جو وہاں کا کنگ ہے, بادشاہ ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس گاڑی میں کنگ جا رہا ہے یا بادشاہ جا رہا ہے. کوئی ٹریفک نہیں بلاک ہوگی, کوئی اشارہ نہیں بند ہوگا اس کی وجہ سے, کسی کو اس کی وجہ سے ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. سو ہمارے ہاں کچھ اس طرح کے قوانین ہیں جو درست نہیں ہے. سو یہی حالت ان دنوں میں تھی جب موسوی شریعت دی گئی ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ غیر اقوام کا بڑا زور تھا, اور غیر اقوام میں جو قانون ہے یہ ہمیشہ اپلائی ہوتا تھا, یہ اس کا اطلاق جو ہے یہ کمزور لوگوں پر ہوتا تھا. کمزور لوگوں کو سزا دی جاتی تھی, جبکہ طاقتور طبقہ جو ہے وہ سزا سے بچ جاتا تھا. آج بھی ایسا ہی ہے, اس وقت بھی ایسا ہی تھا کہ طاقتور طبقہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے سفارش کے ذریعے, رشوت کے ذریعے, اثر و رسوخ کے ذریعے سے اس سزا سے محفوظ رہتا. لیکن عام جو کمزور انسان تھا اس کو اس طرح کی سزائیں دی جاتی تھیں. لیکن خدا کے کلام میں اور اس پیغام میں رحم دلی یہ ہے, خدا کا ترس یہ ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ چاہے کوئی کمزور ہے, چاہے کوئی طاقتور ہے, چاہے کوئی غریب ہے, چاہے کوئی امیر ہے, قاضیوں سے کہا گیا ہے, انصاف کرنے والوں سے کہا گیا ہے, ججز کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کوئی کسی بھی طرح کا دوسرے کا نقصان کرے تو تم نے طاقتور کو بھی اتنی ہی سزا دینی ہے. آمین. سو اس لیے یہ قانون سخت یا ایسا نہیں ہے کہ جس میں رحم دلی نہیں ہے, بلکہ عام اور کمزور طبقے کے لیے اس میں کیا موجود ہے؟ خدا کا رحم اور خدا کا ترس موجود ہے. انہیں یہاں پہ ایک بیلنس اور ایک توازن نظر آتا ہے انصاف میں. اور جہاں جہاں آپ دیکھ لیں, جن ممالک میں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے کیوں نہیں تعلق رکھتے, جنہوں نے بائبل مقدس کے اس عقیدے کو اپنا لیا ہے, اس عقیدے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے, یعنی عدل و انصاف کو اور ہر طرح سے توازن, بیلنس کو اپنی حکومتوں, اپنے ملکوں, اپنی عدالتوں کا حصہ بنا لیا ہے, آج وہ پوری دنیا میں صف اول میں گنے جا رہے ہیں. اور جتنے لوگوں نے بائبل مقدس کے اس قانون کو رد کیا ہے وہ آج بھی پسپائی کا شکار ہیں, آج بھی غربت, افلاس, کرپشن, بدعنوانی کا شکار ہیں, خرابیاں ہیں وہاں پر جہاں پر بائبل مقدس کے ان قوانین کا اطلاق نہیں ہے. سو آج بھی چونکہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی آپ کو عدل و انصاف, ججز, ان کی ڈگریز, ان کی ایجوکیشن, ان کی تعلیم, ان کے تھیسس نظر آئیں گے, وہاں پر بائبل مقدس کو بنیادی اور کلیدی کردار حاصل ہے. آمین. یہ سارے قوانین عدل و انصاف کے, جہاں پر عدل ہے, جہاں پر انصاف ہے اور جہاں پر توازن ہے, بیلنس ہے, وہاں پر آپ کو بائبل مقدس نظر آئے گی. جہاں پر توازن نہیں ہے وہاں بائبل
نہیں ہے. جہاں پر کرپشن خرابی ہے ان لوگوں نے بائبل مقدس کو رد کیا ہے. سو اس لیے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہماری مدد کرتا ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ کوئی سخت قانون نہیں ہے, یہ کوئی عدل کے بغیر نہیں ہے, یہ ایسا قانون نہیں جس میں ترس نہیں پایا جاتا, بلکہ اس میں خدا کا ترس موجود ہے, اس میں خدا کا عدل موجود ہے. اوکے, کتنے لوگوں کو بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اوکے, ویری گڈ. اپنے لیے ذرا زوردار تالیاں بجائیں. 11:30 ہو گئے ہیں, تو اگر ہم نے اگلا حصہ شروع کیا تو لیٹ ہو جائیں گے. سو آئندہ اتوار ہم اس کو پھر سے شروع کریں گے, یعنی اس سے جو نیکسٹ ورس ہے 39ویں, تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. خداوند اپنے کلام کے وسیلے برکت دے.